नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में 17वें पारे के जो बुनियादी मज़ामीन हैं उसका एक जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 17वें पारे का आगाज़ हो रहा है आसार क़यामत के नुमायाँ होने से, अलामात क़यामत से और हिसाब किताब की तरफ मुतवज्जे करने से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इक़्तरब लिन्नास कि लोगों का वक्त, हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। यानी अनकरीब जो मौत की सूरत में हिसाब और किताब कब्र में और फिर बाद अज़ा महशर में क़यामत के दिन हिसाब और किताब है, उसकी तरफ हमें मुतवज्जे किया गया है और इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगियों में कितना हिस्सा है जो उस हिसाब व किताब के लिए मुख्तस करते हो और कितना हिस्सा है जो दुनियावी मकासद के लिए मुख्तस करते हो। यानी अपने आप को उस गफलत से निकालो और वो अल्टीमेट जो आंसरेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसकी तरफ ख़ुद को मुतवज्जे करो। और जो पहला कलिमा इस आयत का, पहली आयत का, वो बड़ा ही लर्ज़ा खेज़ है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम, कि लोगों का हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। अब कोई भी तय्युन नहीं कर सकता इस कुर्बत से क्या मुराद है, चूँकि हदीस में क़यामत के अलामात में से पहली अलामत मौत है, यानी जो मरता है उसकी क़यामत शुरू हो गई। तो अब ये जो करीब है इसका कोई तय्युन नहीं है, किसी के लिए आज का करीब है, किसी के लिए ये 10 मिनट का वक्त है, किसी के लिए ये 1 माह 1 साल। तो जब तय्युन मिक़दार नहीं है तो लिहाजा अमल में और तब्दीली में और हिसाब को करीब समझने में भी कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मौजू बयान हुआ है कि बेबुनियाद बातें, जो ज़मीन और आसमान की हर शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, बेबुनियाद बातें करके जो लोग उससे मनसूब करते हैं उससे नफ़ी की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहा हुआ वही है जो या कुरान मजीद में मौजूद है या अल्लाह के रसूल ने कहा है। उसके बाद अगला इल्म का सवाल है कि जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके बारे में महज क़यास आराई से कुछ नहीं कहना चाहिए। इससे अहले इल्म का वज़न भी कम होता है, इससे माशरे में फितना भी बर्पा होता है। और इसमें अगर आप भारी भरकम शख्सियत हैं, आपसे किसी से कोई सवाल किसी ने पूछ लिया तो आप अपनी ज़ाहिरी वज़ाक़ता को कायम रखने के लिए क़यास से हकीकी इल्म उस मसले का ना होने की बुनियाद पर जवाब दे देते हैं और अगला राय बना लेता है। तो वो जितना अरसा वो राय पेनिट्रेट करेगी उसका गुनाह आपके खाते में रहेगा। लिहाजा कुरान ने कहा कि ऐसी कोई बात ना करें जिसका आपको इल्म नहीं। और हज़रत मौला अली, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से नाजुल बलागा में मौजूद है, किसी ने पूछा तो आपने फरमाया निस्फ़ इल्म ये है कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो तुम उसका इनकार कर दो कि मुझे नहीं मालूम। निस्फ़ इल्म ये है, यानी अपने आप को किसी मुफ्त के ज़ोम में या मुफ्त के किसी भरम के उसकी तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगला फिर ज़िक्र का मामला आया कि कुरान मजीद में किसी और का ज़िक्र नहीं बल्कि तुम्हारा ज़िक्र है। ये बड़ा अहम पहलू है। कुरान का मौजू क्या है कोई पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इस कुरान का मौजू मैं हूँ और आप हैं। हमारा नफ्सियाती निज़ाम क्या होना चाहिए इसके अंदर है। हमने गुस्से और मोहब्बत के जज्बात में अपने आप को हद इतदाल में कैसे रखना है, ये कुरान का मौजू है। हमने खाना क्या है, उसमें हलाल और हराम यानी जायज़ और नाजायज़ क्या है। ये हलाल और हराम तो इस्तिलाहात है ना दीनी। असल कुरान हमें ये बताता है कि ये खाओ और ये ना खाओ। फिर हमने ताल्लुकात किस नौइयत के रखने हैं, ये कुरान बताता है। फिर हमने माल कमाना कैसे है, तकसीम कैसे करना है, ये कुरान बताता है। यानी ये तमाम जो अमूर हैं ये कुरान बताता है और कुरान का मौजू मैं और आप हैं और हमारे लिए ये नाजिल किया गया, ये नसीहत है। फ़ी ही ज़िक्रुकुम, कुरान कहता है कि इसमें ए बंदे तेरा ज़िक्र है क्योंकि ये तेरे लिए नाजिल किया गया। इसलिए हज़रत इकबाल को उनके वालिद साहब कहा करते थे, अल्लामा इकबाल को, कि तू उस वक्त तक कुरान को नहीं समझ सकता जब तक ये तसव्वुर न कर के ये तुझ पे नाजिल हो रहा है। अगला मौजू खेल तमाशा, और इसका जो लोग करते थे कि ज़मीन व आसमान खेल तमाशे का है, इंजॉय करें, इस लाइफ को गुजारें। कुरान ने इस तसव्वुर को निगेट किया और कहा कि खेल तमाशा यानी इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट लाइफ का हिस्सा ज़रूर रखें, मगर मकसदियत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने इस लाइफ से अगली लाइफ में जब मुंतकिल होना है तो वो सारी जवाबदेही आपके मकसद के तयन पे होनी है। अगर इस ज़िंदगी में, पहली ज़िंदगी में मकसद का तयन गैर वाज़ेह है तो वो आगे जाके मुसीबत का बाइस बना देगा। अगला पहलू जो बयान होता है वो फ़रिश्तों से मुतल्लिक कि फ़रिश्ते मुस्तकिल बग़ैर किसी सुस्ती के अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह की हर वक्त तस्बीह करते हैं और इसके बावजूद बड़ाई का शिकार नहीं होते। यानी कुरान मजीद ने एक ऐसा अनोखा पहलू फ़रिश्तों के हवाले से यहाँ बयान किया है।
یعنی اب ان کا نور ہونا، ان کے اندر کوئی گناہ کا شائبہ نہیں، یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو پہلو بیان کیا وہ یہ فرمایا کہ وہ کتنی تسبیح کرتے ہیں، تم مجھ سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، وہ کتنے پاکیزہ ہیں، اے بندے تو اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ہیں ہی معصوم، اس کے باوجود وہ کبھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتے عبادت کی بنیاد پہ، لہٰذا تو بھی عاجزی اختیار کر۔ اگلا موضوع ہے رسولوں پر وحی کے حوالے سے، کہ ہر رسول پر وحی آتی ہے، اور وحی کی جتنے بھی انبیاء پر وحی آئیں ان میں سے کچھ مشترکات ہیں، ہر نبی پر وہ وحی آئی، ان مشترکات میں سے پہلا ہے توحید، اللہ کو ایک مانو، اور دوسرا ہے رد شرکیہ کسی معاملے میں نہ پڑو۔ یہ وہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ مشترک پہلو ہیں جو ہر دور میں اللہ نے ہر نبی پر نازل کیے۔ یعنی اب اس سے رہنمائی کیا ملتی ہے؟ رہنمائی یہ دیکھیے توحید ایک فکری چیز ہے، عملی چیز اس طرح سے نہیں ہے، بعد میں یہ عمل میں ڈھلتی ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک نظریہ اور فکر ہے۔ یعنی اللہ ہر دور کے انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ فکری طور پہ یکسو ہو، اور آگے اسی پارے کے آخر میں آئے گا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ اے بندے یہ بتا کہ ایک مالک کو راضی کرنا آسان ہے یا کئی مالکوں کو بیک وقت راضی کرنا آسان ہے؟ بالکل عقلی انداز میں سوال کیا گیا۔ تو یہاں بھی وہی بات کی گئی کہ یہ مشترکات ہیں، اور ہر دور کے بندے سے یہ تقاضا کیا گیا تاکہ وہ فکری طور پہ بالکل یکسو ہو، ڈیوائیڈڈ نہ ہو۔ اگلا پہلو جو بیان ہوا اس کے حوالے سے ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے، وہ ہے اللہ کے مقرب بندے عباد الصالحین اور جو اولیاء ان سے متعلق۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم، اب ہمارے ہاں ہمیشہ ایکسٹریمزم رہی، اور پچھلے دور جاہلیت میں بھی ایکسٹریمزم تھی، اب ہمارے ہاں ایک رویہ بن گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ہیں ہی بتوں کے لیے، ہمارے کچھ مسالک ایسے ہیں، ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا، فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک بنا کے پکار رہے ہو وہ اللہ کے حقیقی شریک نہیں ہے، بل عباد مکرمون، وہ مکرم کرامت والے عزت والے بندے ہیں اللہ کے، تم ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ چونکہ اگر آپ شرک کی بت پرستی کی آغاز میں جائیں تو یہی آغاز ہے کہ جو زیادہ عزت والا ہوتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر کی پہلے تعظیم شروع ہوئی، پھر قبر کی تعظیم سے اس کا مجسمہ بن گیا، پھر مجسمے کی تعظیم شروع ہوئی، وہاں سے یہ عبادت کا دروازہ کھل گیا۔ تو قرآن نے اس کی اساس کو ایڈریس کر دیا، بنیاد کو، کہ یہ جتنے عزت والے ہیں اللہ کے ہاں مقرب ہیں، لیکن یہ بندے ہیں، ان کو خدا کی طرح مت پکارو۔ پھر دعوت فکر دی کہ اہل کفر آسمان اور زمین کے ملنے اور الگ ہونے، پانی سے ہر چیز کے پیدا ہونے پر غور و فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن بار بار بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو توحید ہے، جو آخرت ہے اور جو رسالت ہے، تین بنیادی عقائد، ان کو منوانے کے لیے 80% سے زیادہ دلائل محسوس دنیا کے ہیں، سائنٹیفک آرگومنٹس ہیں قرآن کے، جس کو ہر اہل عقل، ہر شعور والا دیکھتا ہے دن رات۔ تو یہ پھر وہاں پہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کو ملنے سے کون روکے ہوئے ہے، اس کو مینیج کیا ہوا ہے؟ پھر پانی سے ہر چیز کی اصل پانی ہے، پودا ہو، درخت ہو، انسان ہو، تو پانی سے سارا کچھ کیے ہوئے ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے ایسی مینجمنٹ؟ قرآن نے توجہ دلائی کہ اللہ کر سکتا ہے، اور اس کو بطور دلیل اس بات الہی کے لیے پیش کیا۔ آگے پھر ایک اٹل حقیقت کا بیان کیا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں، تو موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو۔ اچھا، اب یہ آیت ہے، یہ حکم ہے، یہ ہم اکثر جگہوں پہ سنتے ہیں، اس کا اندر جو اس کا خلاصہ اور کرکس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کو بامقصد گزاریں، اور اس بامقصد زندگی کی وجہ سے اگلی زندگی کو ہم کمفرٹیبل کر لیں، کیونکہ اگر یہ زندگی بے مقصد ہوگی تو اگلی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد انسان کی فطرت کے ایک پہلو کا بیان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے وہ انسان کے اندر ڈالا گیا، اور وہ جلد بازی ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اچھے کام کو بھی غلط بنا دیتی ہے، کہ انسان جب عاجل ہوتا ہے، عجلت پسند ہوتا ہے، مطلب جلدی نتائج چاہتا ہے، سارا کچھ جلدی کرنا چاہتا ہے، بدلہ جلدی لینا چاہتا ہے، جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو قرآن نے اس طرف توجہ دلائی بار بار۔ صبر کے مختلف مضامین جو صبر کے زیر بحث آئے ہیں کہ اللہ کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ وہ اوور دا نائٹ کسی کو کامیاب کر لے، بلکہ وہ قانون ربوبیت ہے، وہ درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد اعمال کے تلنے کا ذکر ہے کہ سب اعمال حتیٰ کہ رائی برابر دانے کا بھی حساب ہوگا، اور کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور نیکی کو محفوظ رکھنے کا وہ ضابطہ ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جو آپ کرتے ہیں اور آپ ہی کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ان سے بچیں۔ پھر اس کے بعد عقلی دعوت
ایک اور انداز سے دی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا. قوم نے پوچھا کہ آپ بتوں کو توڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں توڑا، بلکہ ان سے پوچھو، یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس سے پوچھو کس نے توڑا. انہوں نے کہا یہ تو بات بھی نہیں کرتا، ہل جل نہیں سکتا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات نہیں کر سکتا، ہل جل نہیں سکتا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہایت عقلی دلیل تھی، لیکن ان کو یہ الٹ ہو کے پڑی اور وہ الٹا حضرت ابراہیم کے مخالف ہو گئے اور آگ جلا دی. پھر آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد اگلا علم اور حکمت کا باب بیان ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ ہر مختلف اوصاف جو ہر پیغمبر کو دیے، وزڈم، حکمت ایسی چیز تھی جو ہر نبی کو عطا کی گئی. چونکہ وزڈم جب آپ کو ملتی ہے تو بنیادی ہدایات کے ساتھ وزڈم رول پلے کرتی ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کی چیزوں کو ان ہدایات کے ساتھ کمپیٹیبل کیسے کرنا ہے. ہم بہت سارے ایسے مذہبی لوگوں کو دیکھتے جانتے ہیں جو حکمت سے خالی ہیں، تو بے شک جتنا بھی علم ہو، جب آپ کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو پھر آپ چیزوں کو کمپیٹیبل کر کے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اگلا موضوع جو بیان ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ وہ لوہے کو مسخر کر لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لوہے کو جو بناتے چیزیں بنا لیتے، زرہ بنا لیتے، اور پھر حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مل کے تسبیح کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے عرش مسخر کر دی، ہوائیں ان کے ساتھ چلتی تھیں. پھر اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر، شدید تکلیف، اس کے باوجود کیڑے پڑ گئے جسم میں، پورے مطلب اوپر کے پوری جلد اور ماس اتر گئے، اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حضور ہمیشہ شاکر رہے اور تسبیح کرتے رہے. پھر حضرت یونس کا ذکر، یعنی یہاں بالکل مختصر انداز میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کر کے ان کی مشکل اور پھر مشکل میں ان کا جو رویہ تھا یہ زیر بحث آیا. یہ بڑا اہم موضوع ہے، یعنی ہم مشکل میں کیا رویہ اپناتے ہیں. یہ 4-5 انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں ایک ایٹیٹیوڈ بتا دیا گیا. بتایا میں نے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ایوب کا، حضرت یونس کا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی امکانی طور پہ کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ امکانی رویے ہیں جو اللہ کے محبوب رویے ہیں، اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کو کوڈ کر دیا، نوٹ کر لیا. پھر اس کے بعد بندہ مومن کی 3 صفات بیان ہوئی: نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، امید اور خوف، ان 2 کیفیات سے اللہ کو یاد کرنا، اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ انبیاء کے بھی شیوہ ہیں. پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب وہ کھولے جائیں گے، وہ اپنی دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کو توڑ دیں گے اور وہ ہر طرف سے اتریں گے اور دنیا میں تباہی مچا دیں گے. پھر قیامت کے زلزلے کا ذکر کہ یہ اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اس سے غافل ہو جائے گی. اگلا پھر ذکر آتا ہے مراحل انسان کی تخلیق کے جو بایولوجیکل سٹیپس ہیں، حیاتیاتی مراحل ہیں، کہ وہ نطفہ تھا، اس سے علقہ بنا، پھر مدغہ بنا، پھر اس کی ہڈیاں بنی، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. یہ پورا قانون ربوبیت اور قانون نشو و نما کا ذکر ہے کہ اللہ یوں درجہ بدرجہ انسان کو نشو و نما دیتا ہے تاکہ ہر سٹیپ پہ اس کی نشانی باقی رہے. پھر علم کے بغیر جھگڑنے والے کو حوالے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت خراب کرنے والا ہے. اس کے بعد دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرنے والا اور دنیا و آخرت کے خسارے پانے والا ہے. یعنی جب دنیاوی مفاد ہو تو تب تو آپ نیک بن جائیں، اور جب وہ مفاد ختم ہو تو آپ پرانے ٹریک پہ چلے جائیں، تو گویا اس وقت آپ کا وہ نیک عمل بھی غیر معتبر ہو جاتا ہے. آگے پھر اہل جنت اور اہل جہنم کے طبقات کا ذکر کہ اہل کفر کے ہاں آگ کا لباس ہوگا، جہنمیوں کے پاس کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جب کہ اہل جنت کے ہاں ریشم کا لباس ہوگا اور سونے کے موتی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. پھر آخری سیکنڈ لاسٹ بات جو اس میں آئی، حج کا اعلان کہ پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کیجیے، بتوں کی گندگی سے اور ان کی جھوٹی باتوں سے اپنا دامن بچائیے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کیجیے، مناسک حج ادا کیجیے، اور تقوی کے اصول کے لیے قربانی کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. اور آخری بات جو اس پارے میں ہے، 17ویں پارے میں، وہ ایک مثال اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے سوا انسان جن کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں ان سے کہو کہ وہ مکھی بنا کے لائیں، اور وہ یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا قدرت اور طاقت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.